बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कारी आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब से, जैसा कि आप जानते हैं कि कारी आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वो शख्सियत हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की खिदमत ली। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अजमियों को खिदमत दीन के लिए कबूल फरमाया। सूरह जुमा के अंदर जो इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीन रसूलम, कि अल्लाह वही है कि जिसने जो अपना रसूल भेजा इन उम्मी लोगों के अंदर, जो कुरान करीम की आयतें तिलावत करता है, तज़किया नफ्स करता है और किताबुल्लाह की तालीम और इसी तरीके से हिकमत की तालीम देता है। और उसके बाद फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम, कि इन सहाबा के बाद फिर वो लोग आएंगे, उनमें भी नबी पाक का फैज़ फैलेगा कि जो सहाबा से अभी मिले नहीं हैं। मतलब कि ये उन अजमियों का ज़िक्र था कि जिन अजमियों से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान व हदीस की खिदमत लेनी थी। चुनांचे कुरान करीम की खिदमत देखें तो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजमियों से ली, फिर हदीस की खिदमत देखें तो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजमियों से ली, फिर फ़िक़्ह की खिदमत देखें उसमें भी इमाम आज़म यानी फ़िक़्ह के 4 इमाम बने थे, उनमें सबसे ऊंचे इमाम जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला वो भी आजमी थे। तो क्या कुरान करीम की जो खिदमत ली वो कारी आसिम कूफ़ी, ये कूफ़ा के हैं, ये आजमी हैं। लिहाजा जो है कुरान करीम आज जो हमारे सामने नज़र आता है, ये कुरान करीम कारी आसिम कूफ़ी की क़िराअत पर छपता है और कारी अबू हफ्स कूफ़ी की रिवायत पर छपता है। चुनांचे आप अगर सऊदीया से जो कुरान करीम छपते हैं उनके आखिरी सफ़ात में देखें, उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ कुतिबा हाज़ल मुसफ़ुल करीम, ये जो कुरान करीम जो ये छापा गया है कारी आसिम कूफ़ी की क़िराअत पर और कारी अबू हफ्स कूफ़ी की रिवायत पर। गोया कि अजमियों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस खिदमत के लिए ऐसा कबूल फरमाया कि अरबी कुरान करीम जो आप पढ़ा जाता है वो भी अजमियों ही की क़िराअत और उनकी रिवायत पर पढ़ा जाता है। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। और ज़ाहिर है कि मैंने जैसे बताया कि सऊदी अरब से भी जो कुरान करीम के नुस्खे छपते हैं उसके आखिर में आप ये बात देखेंगे कि वहाँ उन्होंने बाकायदा इस बात को लिखा हुआ है कि ये कुरान करीम कारी आसिम कूफ़ी की क़िराअत पर और कारी अबू हफ्स कूफ़ी की रिवायत पर छपा हुआ है और उसी पर पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है। और दूसरी हदीस की खिदमत अगर देखें तो सियाह सित्ता 6 किताबें हदीस की, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद और ये सुनन इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 6 किताबें हदीस की हैं जिनको सियाह सित्ता कहते हैं। 6 की 6 किताबों की मुसन्निफ़ जो है वो सब के सब अजमी हैं, कोई भी अरबी नहीं है, सब अजमी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस की ऐसी खिदमत ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिलवास्ता फैज़ उनके अंदर ऐसा पहुँचा है कि हदीस की ये 6 बड़ी जो किताबें इनके मुसन्निफ़ सब के सब अजम की दुनिया के लोग हैं, बुखारा, समरकंद, मावराउन्नार के लोग हैं कि जिन्होंने ये किताबें लिखी और आज पूरी दुनिया के लिए वो किताबें सनद हैं। फिर फ़िक़्ह को देखें, फ़िक़्ह के अंदर 4 बड़े इमाम आए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल। उनमें 3 इमाम जो है इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद हम्बल ये अरबी हैं और एक उनमें अजमी है नौमान इब्न साबित यानी इमाम अबू हनीफ़ा। तो जो अजमी है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आज़म बना दिया, यानी चारों इमामों में सबसे बड़ा इमाम इमाम आज़म। और आज़म का लक़ब ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में देकर गए। जब ये पूछा गया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमाया कि ये फैज़ जो आगे से आगे फैलेगा अजमों के अंदर भी, तो पूछा गया कि भी वो कौन शख्स होगा कि जो आसमान सुरैया से इल्म को ज़मीन पर उतारेगा। तो आपने इशारा किया सलमान फ़ारसी की तरफ, कहा कि सलमान फ़ारसी को औलाद में से एक शख्स होगा जो आज़मुन नास होगा। आज़मुन नास का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि आज़मुन नास होगा, वो इल्म और फजल की इतनी बुलंदी पर पहुँचेगा कि आसमान पर भी अगर इल्म पहुँच जाएगा तो आसमान से उतार के ज़मीन पे फैला देगा। तो अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो शाफ़ी मसलक हैं वो फरमाते हैं कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि सलमान फ़ारसी की नस्ल में वो जो शख्स है वो एक ही शख्स है और वो नौमान बिन साबित यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है।
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے امام اعظم بنایا، اور اعظم کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود دے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو عجمیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر یہ علم و فضل کا فیضان پھیلایا۔ تو گویا کہ یہ ان لوگوں کی شبہ کا جواب ہے جو آج یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو عجمی دین ہے، یار یہ عجمی لوگ ہیں، ہند و پاک کے لوگ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے، دین تو مکے مدینے والے جانتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی محض ادب کی وجہ سے اور کسب اور محنت کی وجہ سے جب کام لینے لگتے ہیں تو عجمیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ آج مکہ اور مدینہ کے قرہ اور حفاظ بھی اسی قرات اسی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہیں جو عجمیوں نے دنیا کے اندر پھیلائی، اور خود اپنے لکھ کر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر لکھا ہوا ہے، اور اسی پر ساری دنیا تلاوت کرتی ہے۔ اور حدیث کی کتابیں میں نے بتایا کہ 6 کے 6 مصنف سارے کے سارے عجمی ہیں، کوئی عربی نہیں ہے، اور ساری دنیا کے عرب علماء اور صلح اور فضلہ جو ہے انہی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جو کہ عجمیوں نے لکھی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر مقلد ہیں جن کی تقلید کرنے والے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے تقسیم کر دے۔ اس میں کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جیسے چاہے عطا ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے زیادہ معزز و مکرم وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ قاری عاصم کوفی یہ مسجد نبوی کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی اور خوشبو فضا میں پھیلتی تھی، تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو ہے، نہ الائچی کھانے سے یہ خوشبو پیدا ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ایسی خوشبودار چیز ہے جو یہ خاص خوشبو جو ان کی تلاوت کرنے پر پھیلتی ہے مسجد نبوی میں۔ تو لوگوں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ خاص خوشبو آپ کے منہ سے پھیلتی ہے پوری فضا کے اندر، تو یہ کیا آپ ہر وقت الائچی چباتے رہتے ہیں یا کوئی ایسی خوشبودار چیز منہ میں رکھتے ہیں، کیا خوشبو ہے؟ اس وقت قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہا کہ اصل یہ بات نہیں ہے، ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور آپ کا دیدار میں نے کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عاصم تم قرآن کریم اتنی محبت کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، اتنی لگن کے ساتھ تلاوت کرتے ہو کہ تمہاری یہ ادا مجھے بڑی پسند آتی ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھے، قرآن کریم بھلے ایک صفحہ آپ پڑھ لیں لیکن پوری محبت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ پڑھیں، کوئی ایک صفحہ آپ کو اتنا نفع دے گا، آپ کو ایک پارہ نفع نہیں دے گا۔ اب بغیر لگن اور توجہ سے آپ ذرا پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے اجر آپ کو ملے گا، لیکن اس کے خاص جو انوارات ہیں، ان نقوش کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے کہ جب انسان پوری لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ، کیونکہ محبوب کے کلام کو محبوب سمجھ کے جب تلاوت کرتا ہے اس کا لطف ہی الگ ہے۔ فرمایا کہ تم اتنی محبت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، آؤ آگے بڑھو، میں تیرے اس منہ کا بوسہ لے لوں، اس منہ کا میں بوسہ لے لوں جس منہ سے تم اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہو۔ تو کہا کہ مجھے آگے بڑھایا، سینے سے لگایا اور میرے ہونٹوں کا رسول اللہ نے بوسہ لیا، کہا وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میری تلاوت میں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لب مبارک جو میرے لبوں سے لگے ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے کہ جو خوشبو دنیا کی خوشبوؤں کے اندر ملتی نہیں ہے۔ یہ قاری عاصم کوفی، تو بات وہی ہے، صحبت با اولیاء، یہاں صحبت با انبیاء، نبی کی صحبت جو سید المرسلین خاتم النبیین کی صحبت نصیب ہوئی، ایک بوسہ لیا ہے جس کے نتیجے میں خوشبو فضا کے اندر ایسی پھیلتی ہے کہ سونگھنے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قاری عاصم کوفی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کی قرات پر آج پوری دنیا کے اندر قرآن کریم جو وہ پڑھا جاتا ہے، اور قاری ابو حفص کوفی کی روایت پر پوری دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم جتنی محبت اور لگن کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس قرآن کریم کا انوارات، اس کے آثار و رموز جو ہے انسان کے قلب کے اندر اتارتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نقوش کے اندر یہ سارے راز چھپا رکھے ہیں۔
یہی وجہ ہے آپ دنیا کی دلچسپ کتاب کو جب وہ ایک دو دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ بوریت محسوس کرتے یار میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم ساری زندگی آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن طبیعت اس سے بھرتی نہیں ہے، طبیعت اس سے بور نہیں ہوتی، آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہزاروں دفعہ قرآن کریم پڑھ چکے ہوں گے لیکن اس سے دل بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بھرتا، اصل میں وہ جو نقوش ہے، جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انوارات اور جو راز چھپا رکھے ہیں، وہ اس کا اثر، اس کا لذت ہے جو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور ان انوارات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو ان انوارات کا لطف آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب، وہ قرآن کریم جو میں نے آپ پر نازل کیا تھا اور آپ نے امت کو سنایا تھا، آج مجھے براہ راست خود بھی سنا۔ فرمایا کہ نور کا ایک منبر قائم کیا جائے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ صحابہ اکرام اور جنہوں نے قرآن کریم براہ راست نبی سے سنا ہوگا، کیونکہ آخرت کے اندر تو قرآن کریم کے جو الفاظ میں چھپے ہوئے جو اس کے انوارات، اس کے جو رعنائی اور حسن، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ ظہور کا دن ہے، وہ سارے راز ظاہر کیے جائیں گے۔ تو قرآن جب اپنے پورے انوارات کے ساتھ ظاہر ہوگا تو صحابہ اکرام حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کیسے انوارات والا کلام ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے یہ کلام وہی ہے جو دنیا کے اندر تم سنتے تھے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر الفاظ کا پردہ ڈال رکھا تھا، نقوش کا پردہ ڈال رکھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ اگر یہاں پر یہ سارے راز کھول دیے تو ہر آدمی مومن ہو جائے گا تو امتحان کیا رہا؟ تو یہ تو یؤمنون بالغیب، غیب کے پردے کے اندر جو ایمان لانے والوں کی قیمت ہے، اس لیے وہاں پر نقوش کے اندر یہ سب راز چھپا رکھے تھے، لیکن یہاں یہ تو یہ یوم انعام ہے، یا تو انعام دینے کا وقت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چھپے ہوئے جو راز تھے، اس کا جو حسن اور رعنائی تھی، اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو عجیب و غریب لگ رہا ہے، لیکن کلام وہی ہے جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر کوئی بھاری پن اور بوریت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جو چھپا ہوا حسن، اندر چھپی ہوئی جو لذت ہے، وہ اس کو جو غیر شعوری طور پر محسوس کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم اس سے دل بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، اور قرآن سے لگن انسان کی قائم رہتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دولت، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تجوید، اس کے معنی معارف، اس پر محنت کی ہیں اور اس کی لذائذ حاصل کیے ہیں اور آگے امت کے اندر پھیلائے ہیں، ان کی قیمت خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو خود سیکھا پھر آگے سکھایا، خود قرآن سیکھا اور آگے سکھایا۔ فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، تو گویا کہ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ خیر اور سب سے زیادہ نفع والا قرار دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ خاص لگن اور شوق اور محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔